देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। वो बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, जिसमें इमरान खान ने किस से जेल में अहम मुलाकात के बाद जो है वो वक्त मांग लिया है सोचने का। क्या वो डील करेंगे? क्या वो अपने लिए कुछ सोचेंगे या अपनी अहलिया के बारे में सोचेंगे? वो कौन शख्स था? ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वक्त जब मांग लिया था तो उसके बाद दोबारा भी होगी। ईरान की जंग है, मुज़ाकरात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये डेलीगेशन कहाँ पहुँचा, कौन क्या कर रहा है, चीन ने धमकी दे दी है, जहाज़ जो हैं वो उनके ऊपर कब्ज़े हो रहे हैं। फिर अवाम पाकिस्तान को देखें, महंगाई देखें और फिर हुकूमत की पॉलिसीज़ देखें। सबसे पहले हम साहिबो बात कर लेते हैं इस मौजू के ऊपर जो कि जंग जारी है। हम कोशिश करते हैं कि जब अपनी टीम के हमरा मिल के कोई स्टोरी को व्लॉग करना हो, उसकी तैयारी कर रहे हों, तो कुछ मुस्बत खबरें भी पाकिस्तान के अंदर से जो है वो हम तलाश करें। लेकिन सारी चीज़ें देखने के बावजूद हमें मुस्बत खबरें नहीं मिलती। आप ऐसा हरगिज़ मत सोचिएगा कि हम सहाफ़ी बरादरी जो है वो कोई नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट्स में लिखिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुस्बत खबर कौन सी है। यकीन जानिए, आप लिखेंगे तो मैं अगले व्लॉग के अंदर उसको शामिल करूँगा और मैं ज़रूर इस बार उसको देखूँगा। हमने तलाश किया कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें मुस्बत पहलू क्या है। एक पहलू नज़र आया कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है। फिर मैंने देखा कि मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान सालस का किरदार अदा कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं मरेंगे, पूरी दुनिया का नुकसान नहीं होगा, अमन होगा और सुलह करवाने वाला तो वैसे भी अच्छा ठहरता है अल्लाह ताला की नज़रों में, और सुलह करवाने वाले को तो अजर भी मिलता है। मगर ये कैसी सुलह है कि जिनके दरमियान होनी है वो इनकारी हैं, ईरान। जिन्होंने करनी है वो धमकी दे रहे हैं और जहाज़ों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। जिसने सुलह करवानी है उसने पूरा इस्लामाबाद 3 दिनों से बंद कर रखा है। साहिबो, होटल खाली हैं, अस्पताल जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं बड़ी हद तक, लोग मरीज जा नहीं सकते, और ख़ासकर जो रास्ते हैं पैदल वॉक करने के लिए उनकी तरफ कोई नहीं जा सकता, वो भी बंद हैं। तो साहिबो, बरतानिया के अंदर बड़ी मशहूर 2 मोटरवे हैं, एक को कहते हैं M1, दूसरी है M25। ये दोनों में से कोई एक मोटरवे 1 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम हो जाए तो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। आपका इस्लामाबाद पूरा सील कर दिया गया है, उसके अंदर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती कि मज़दाक ऐसे ही हालात हैं, तो क्या पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा? फिर ये बात है कि क्या ये मुज़ाकरात होने के बाद दुनिया में अमन हो जाएगा? क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ये हो जाएंगे? क्या इसकी कामयाबी के बाद जंग रुक जाएगी और इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिलेगा? बात फ़ायदे की हो रही है। क्या हमें ईरान से तेल और गैस लेने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या आम आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? ये वो सवालात हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप बताइए कि पाकिस्तान का सालसी का किरदार अदा करने से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा है? कर्जा भी सऊदी अरब दे तो वो हम सूद के ऊपर लेते हैं। देखिए ना, लीबिया के अंदर पाकिस्तान ने 1.5 बिलियन का असलहा देना था, चीज़ें देनी थी, वो भी सऊदी अरेबिया ने कहा जी कि आप इसको जो है वो स्टॉप कर दें। जो सऊदी अरेबिया ने कर्जा दिया उसके ऊपर 3 या 7% जो है हमने सूद देना है, वो भी कर्जा है, उसके ऊपर मुबारकबाद नहीं बनती, वो तो पैसे हमने वापस करने हैं। दूसरी जानिब देखिए कि पहले अपनाए हुर्मुज़ बंद किया ईरान ने, जो कि बहुत बड़ा टूल था पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, ज़ेर करने के लिए, जिसके शिकंजे में अमेरिका और दुनिया आई। ये बरतानिया, यूरोप, सारे लोग जो थे, ममालिक जो थे, वो क्यों नहीं गए? उन्हें पता था हमारा तेल भी बंद हो जाएगा। जो नई जंग में शामिल थे उनका तेल जाने दिया ईरान ने, जो शामिल थे उनका बंद कर दिया, और जिस अपनाए हुर्मुज़ को ईरान से खुलवाना था अमेरिका ने, या जिसके ऊपर रजीम चेंज करके कब्जा करना था, चूँकि ये सारी जंग तो मिनरल्स की है, पैसे की है, दौलत की है। यहाँ को मज़हब की तबलीग तो डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं रहे। अगर वो कर रहे होते, अपने दीन के लिए जंग लड़ रहे होते, उन्होंने अपने मज़हब के लिए जंग लड़नी होती, मुल्क और कौम का दिफा करना होता, तो फिर तो और हालात होते। कैसे होते, मैं मिसाल देता हूँ। पॉप जो थे वो अमेरिका के साथ होते। पॉप तो इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं, वो उनके मजहबी पेशवा हैं। फिर देखिए, ईरान तो एटम बम मार नहीं सकता अमेरिका के ऊपर, ना है उसके पास, तो फिर अमेरिका ने क्यों जंग की? मुनापली थी तेल की, दुनिया की ताकत की, सारी चीज़ों की, कि जैसे वेनेजुएला के अंदर कब्जा किया, सदर को उठा के ले गए 30 मिनट के अंदर या 1.5 घंटे में, तो इसी तरीके से ईरान में वो चीज़ करते। तो ये मामला क्या है? मामला है दौलत का। तो जिस अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाना था उसे खुद बंद किया,
چین سے آنے والا ان کا جہاز آپ نے قبضے میں لیا، کہا وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی اصول کے لیے اس میں کچھ چیزیں تھیں، تو اس جدید دور میں اس کی فوٹو اس کی ویڈیو بناتے، پورا میڈیا وہاں پہ بلاتے اور بتا دیتے۔ چین نے آپ کو بحری فورس جو ہے وہ بھیجنے کی کوشش کی ہے، یہ سنا ہے کہ وہ بھیج رہے ہیں، تو اب چین براہ راست امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لے سکتا ہے۔ اگر چین کا یہ جہاز آیا ہے تو اس نے تو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ چین کون ہوتا ہے ایران کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے یا ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کوئی چیز وہاں سے بھیجے؟ وہ انسان کیوں نہ ہو، وہ یورینیم کیوں نہ ہو، وہ کیمیکل کیوں نہ ہو۔ تو کیا امریکہ نے چین کو دھمکی دی؟ نہیں دی۔ وہ چین کے ساتھ اس لیے پنگا نہیں لے سکتا کہ چین صرف علی بابا، علی ایکسپریس سے اور چین سے جو صرف امیزون کو امریکہ کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں وہ بند کر دینا، میں کہتا ہوں سویا بین نہ دے امریکہ کو تو وہ لڑکھڑا جائیں گے۔ تو جو کمزور ہے یہ اس کے اوپر آ کے حملہ کرتے ہیں، جو مضبوط ہے اس کو یہ کبھی نہیں چھیڑتے۔ ایٹم بم پاس رکھتے ہیں، دولت ہے، نشہ ہے اس کا، وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے پورے خلیجی ممالک کو آدھا درجن سے زائد ساتھ رکھ کے ایران کو جو ہے وہ حملہ جب کریں گے ایران کے اوپر تو وہ ہار جائیں گے۔ آج مت ٹوٹ کے ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، دبئی کو لالے پڑے ہیں نا ڈالر کم ہونے کے، تو اب وہ کریں نا، یوہان کرنسی کے اندر تجارت کرنی شروع کر دیں، پیٹرو ڈالر کلیپس ہو جائے گا، ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا، متھ ٹوٹ چکی ہے، آئی ایم ایف ٹوٹے گا، یہ ورلڈ بینک جو ون وے ٹریفک چل رہی ہے اس سے جان چھوٹے گی، یہ جو طاقت کا توازن بگڑا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیلنس قائم ہوگا۔ تو لہٰذا جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، امریکہ کہتا ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جے ڈی وینس طیارہ سٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے آ نہیں رہے، اسلام آباد 3 دنوں سے بند ہے، جن سے مذاکرات کرنے ہیں انہیں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اس چیز کو کھولو پھر ہم اس مذاکرات کی طرف جائیں گے۔ ایسے انتظامات کیے ہیں، کبھی آپ بیان دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کبھی خود کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ فلاں لوگ آ رہے ہیں، لیکن جن سے مذاکرات کرنے وہ کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے۔ تو دیواروں سے مذاکرات ہوں گے، اللہ کرے مذاکرات ہو جائیں، اللہ کرے یہ کامیاب بھی ہو جائیں، جنگ ختم ہو جائے، امن ہو جائے، لیکن امریکہ اس جنگ کو کسی صورت ہارتے ہوئے باہر نہیں نکلے گا، اور ایران بھی ہارتے ہوئے باہر نہیں نکلے گا۔ ایران اب تک جیتا ہوا ہے، یہ بات پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ امریکی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی صاحبو، یہ ہوتی ہے میڈیا کی آزادی۔ وہاں کی عدالتیں اچھا کام کرتی ہیں مسلمان ممالک سے، وہاں کا میڈیا اپنے ہی ملک کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جنگ ہارا ہے کون؟ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مراد امریکی ریاست۔ آپ پاکستان کے اندر ایک فوجی جرنیل کے اوپر تنقید کر کے دیکھیں، کہتے ہیں یہ غدار ہیں۔ فاطمہ جناح نے ایوب خان کو کہا تو اس نے ان کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا، بھائی بہن کے غلط مراسم تھے، ان کو جو ہے وہ غدار کہہ دیا جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تو اس ملک کے اندر پاکستان بنانے والوں کو غدار کہہ دیا، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو لہٰذا جو جنگ امریکہ نے خواہشات کے اوپر مبنی لڑی تھی، اسرائیل کے کہنے کے اوپر لڑی تھی، اس جنگ کو امریکہ ہار چکا۔ اور امریکہ کو پھر ذکر کروں گا، 2 باتیں چاہیے۔ امریکہ نے جو ابنائے ہرمز کھلوانا تھا اب خود بند کیا، اب امریکہ خود کھول کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ایران کے کہنے کے اوپر ہم نے کھول دیا، ہم جنگ جیت گئے۔ دوسرا وہ چاہتا ہے کہ یہ لکھ کے دیں کہ ہم جو ایٹمی قوت ہیں وہ نہیں بنیں گے، جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، یہ بھی لکھ کے دیں تو امریکہ وکٹری سپیچ دے دے گا۔ تو یہ بات اب انا کی اور ضد کی نہیں ہے، ریالٹی کی ہے، اور اس کے سامنے کس نے ہار ماننی ہے یہ ہے۔ پھر دیکھیے ایرانی قیادت اگر پاکستان آ جائے دوبارہ، جب وہ پہلے بھی آئے تھے خطرہ تھا، واپس گئے تب بھی خطرہ تھا، اب جنہوں نے 168 170 بچوں کو مار دیا صاحب، وہ کیا ایرانی قیادت کو چھوڑیں گے؟ مذاکرات ہو جائیں کامیاب یا نہ ہوں، وہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ان کے مذہبی پیشوا آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیا۔ تو لہٰذا ان کے اوپر، یہود و نصارہ کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کے اندر کسی کی مشہوری ہو رہی ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کس کو ہے؟ مجھے اس کا نام بتائیے گا۔ یہاں تو نقصان ہی نقصان ہے، لیکن ایرانی قیادت جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ برابری کی سطح کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جو ایران جو فضا میں بحری جنگ، سمندری جنگ، زمینی جنگ، فضائی جنگ نہیں ہارا، وہ ٹیبل کے اوپر جنگ کیسے ہار جائے؟ تو اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ یا تو مذاکرات ہوں گے یا پھر جنگ ہوگی۔ مذاکرات ہو بھی گئے، اس کے باوجود بھی یہ چیزیں چھوٹی موٹی چلتی رہیں گی۔ دیکھیں نا 2001 سے لے کے کب تک 9/11 کے بعد یہ افغانستان کے اندر گھسے رہے۔ دنیا میں تجارت کیا ہے؟ اسلحے کی، منشیات کی، تیل کی، ٹیکنالوجی کی،
انہی چیزوں کو تو وجہ بنا کے یہ جنگیں کرتے ہیں. یہ بنائے ہرمز یا ایران کے پاس تیل نہ ہوتا یا ایران اتنا مضبوط نہ ہوتا تو یہ 47 ایئر سے کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیمالش کریں. تو ملٹیپل چیزیں ڈسکس کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں جو فائدہ ہے وہ کس کا ہے؟ کیا پاکستان کو اس کا کوئی مالی فائدہ ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہماری رہنمائی کیجیے گا. دوسری بڑی خبر یہ ہے صاحبوں، کچھ اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خان صاحب نے سوچنے کا وقت مانگ لیا. کیا وہ کوئی استخارہ کریں گے؟ آخر وہ کس بات کے اوپر سوچیں گے؟ کیوں سوچیں گے؟ آفر کیا ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ علی امین گنڈاپور جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعلیٰ سے پھر ہٹا بھی دیا. صاحبوں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، بیمار ہیں، بہنیں نہیں مل سکتی. وہ پچھلے 4 ماہ سے ہر روز، آج بھی علیمہ خان صاحبہ آئی تھی باہر، انہوں نے پھر کہا ہم تو صرف یہی مانگتی ہیں کہ لوگ آئیں، سپورٹ کریں، پریشر ڈیولپ کریں، ہمارے بھائی کا علاج ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں وہ سیاست میں پارٹی کی جو پالیسی ہیں اس کے اندر مداخلت کرتی ہیں. لیکن گنڈاپور کو تو ملنے دے دیا. گنڈاپور کو کس نے ملنے دیا؟ طاقتوروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے ملنے دیا. حکومت ہوتی کون ہے روکنے والی؟ یہاں تو عدالتوں کے حکم نہیں مانے جاتے. تو جب گنڈاپور کو کسی نے ملنے دیا تو وہ کسی اور کا پیغام لے کے گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گنڈاپور نے وہاں کہا ہوگا خان صاحب ایک تو مجھے معاف کریں. مجھے یہ امید تھی کہ میں گاڑی لے کے آؤں گا، آصف منیر صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میرے تعلق ہیں، آپ کو بھی چھڑانا ہے، میں پراڈو میں آپ کو فرنٹ سیٹ کے اوپر بلٹ پروف گاڑی میں بٹھاؤں گا اور آپ باہر نکلیں گے، بلے بلے ہو جائے گی. تو میں نے ڈبل گیم کھیلی، لیکن آپ کی بہتری کے لیے کھیلی، جو کہ بات صاحب و درست بھی ہے. علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ عمران خان سے بھی مخلص تھے اور ادھر بھی مخلص تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ کام ایسے ہو جائے جو کہ کرپٹ آدمی کو نا صحیح جنگ لڑنی نہیں آتی، وہ موت سے اور قبر سے ڈرتا ہے. اور پھر جو کرپٹ ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، ظالم بھی بزدل ہوتا ہے. تو علی امین گنڈاپور کرپٹ تو ہیں، ان کے بارے میں تو 1.5 ارب کی کرپشن تو انہوں نے کشمیر کا وزیر امور کشمیر ہوتے ہوئے ٹک 2 میں اور باقی چیزوں میں کر دی تھی. آگے بڑھتے ہیں. گنڈاپور کی جب ملاقات ہوئی تو یہ خبر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پشاور کے سنو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں انہوں نے دی، چونکہ وہ پشاور میں ہی رہتے ہیں، خبر تو نکل آتی ہے. تو کہ خان صاحب کو انہوں نے بتایا، علی امین گنڈاپور نے، خان صاحب نے کہا جی مجھے سوچنے کا موقع دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب سوچیں گے، اور خان صاحب کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں. وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھ بھی خراب، اہلیہ کی آنکھ بھی خراب، بیرونی دنیا میں آج بھی کہتا ہوں خان نہیں جائے گا. پھر وہ سوچ یہ سکتے ہیں کہ آپ کم از کم میری بیگم کو ریلیف دیجئے، کچھ اور چیزوں کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. یا وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ چلیں اس حد تک ڈیل کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ہاؤس اریسٹ یا بنی گالا میں بیچ دیں اور چیزیں ہو جائیں. پھر سوال یہ ہے کہ خان صاحب کیا پگھلیں گے؟ کیا لچک دکھائیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ اور یہ جو دوبارہ ملاقات بھی طے ہو چکی ہے علی امین گنڈاپور کی، تو پہلی ملاقات کے بعد سوچنے کا وقت تھا. سوچنے کا وقت 1-2 دن اور چلے گا. 2-3 دن کے بعد علی امین گنڈاپور کی دوبارہ ملاقات ہوگی. وہ طاقتوروں اور عمران خان کے درمیان، جیسے امریکہ اور ایران کے بیٹوین سالس کا کردار ادا کر رہا ہے نا پاکستان، ایسے ہی علی امین گنڈاپور بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو وہ خان صاحب ان کو دوبارہ جب ملیں گے، خان صاحب سے علی امین گنڈاپور، تو خان صاحب ان کو بتائیں گے کہ میں نے یہ سوچا. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا بات سامنے آ جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ خان صاحب کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن عوام پاکستان تو خان صاحب کے ساتھ ہیں. چیزوں کے اندر کمی پیشی آئی ہے، جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، مہنگائی بھی ہو گئی، چیزیں ہو گئیں، ڈیلیز ہوتے جا رہے ہیں، موسم کی کنڈیشن ہے، سارے حالات اور واقعات ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے یہ فیصلہ، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو اگر ملکی معیشت چلانی ہے تو یہ طے ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اگر معیشت نہیں چلانی تو رکھیں، اگر ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، ملک کو ٹھیک کرنا ہے، تو ان کو باہر نکالنا پڑے گا. تو یہ کیسے کو ڈیل ہوگی، کس طرف یہ چیزیں جائیں گی؟ ظاہر ہے اتنا وقت ہو چکا ہے، حالات ہو چکے ہیں. تو یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی جو دوبارہ سے بیٹوین علی امین گنڈاپور اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے صاحبو کہ جو علی امین گنڈاپور نے ان کو تجاویز دی ہیں، جس مرضی کی کہنے کے اوپر دی ہیں، کیا عمران خان صاحب کو غور و فکر کرنا چاہیے اور خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. امریکی وفد کے بارے میں جو متضاد خبریں ہیں وہ پاکستان کب پہنچیں گے، یہ صاحبو گزشتہ روز امریکی صدر سمیت انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد پاکستان روانہ ہو چکا ہے.
بلکہ ہمارے کئی صحافیوں نے جے ڈی وینس کو پاکستان پہنچا بھی دیا تھا اور کئی نور خان ایئر بیس پر جہاز بھی لینڈ کرتے دکھائی دیے، مگر اب یہ خبر آئی ہے کہ امریکی نائب صدر آج شام 6 بجے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ ایرانی وفد بھی کل پاکستان پہنچے گا اور امکان ہے کہ کل اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں مذاکرات شروع ہوں گے۔ سیز فائر بھی امریکی وقت کے مطابق کل ختم ہو رہی ہے اور ڈیڈ لائن بھی چونکہ قریب پہنچ رہی ہے، تو یہ ایک اچھی بات۔ صاحب عدالتیں بند ہو چکی ہیں اور وفاقی آئینی عدالت نے اعلان کیا ہے کہ منگل اور 21 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں واقع اس کے پرنسپل سیٹ پر کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی بندش مذاکرات کے باعث کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وکلا سائلین اور عدالتیں افسران کو عدالتوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کے محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی اور دباؤ کے ذریعے مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے میں بدلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران دھمکیوں کے تحت بات چیت قبول نہیں کرے گا اور نہ پہلے کی نہ اب کریں گے، اور حالیہ دنوں میں جنگ کے لیے نئی تیاری بھی امریکہ جو ہے وہ کر چکے اپنی فوج لا کے، نیوی فوج لا کے اور باقی چیزوں کو۔ پھر دیکھیے اسلام آباد کے اندر جو مرگلہ میں نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرگلہ کی پہاڑوں کے درمیان دامن میں 1000 ایکڑ پر نیا پارک بنے گا، جبکہ بین الاقوامی معیار کی فرمز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے تحت 5 سٹار ہوٹل بھی بنائے جائیں گے۔ یہ جنگل اور درخت کاٹ کے تو مزید وہاں پہ جناب چیزیں بنیں گی۔ رجیم کی جعلی کارکردگی کیسی ہے؟ یہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں 33.4% کمی ہوئی۔ جب عوامی حکومت نہ ہو تو ایسے ہوتا ہے۔ پہلے 9 ماہ میں یہ جو مالی سال ہے اس میں 33.4% سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے۔ مہنگائی کی شرح گزشتہ برس کے مقابلے میں 5.7% ہو گئی ہے۔ ایف بی آر نے 10.1% اضافے سے 9,306 ارب روپے ٹیکس جمع کیا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کی ماہانہ ترقیاتی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی۔ صاحبو یہ آج کی اہم خبریں تھیں، اور یہ جو پیٹرول والا معاملہ ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے کہ یہ کتنا سستا اور کتنا مہنگا ہوگا، چونکہ ہر گھنٹے اور ہر لمحے جب امریکہ اور ایران کی طرف سے مذاکرات ہونے یا نہ ہونے کی باتیں آتی ہیں تو اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر فی بیرل جو پیٹرول تیل کی قیمتیں ہیں اس میں کمی پیشی واقع ہوتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔